नाज़रीन तकरीबन 7 खबरें हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करनी है और इम्पोर्टेंट खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs हैं, आज इस सिलसिले में उनकी जमानत मंसूख होने के बाद जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फोन्स तो पहले ही टैप किए जाते, अब ये पता चला है कि गुज़िश्ता हफ्ते की रात मेरी रिहाइशगाह पर खुफिया आलात भी नस्ब किए गए हैं। इमरान खान साहब ने आज अपने वर्करों को एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने ना तबलीग के लिए बाहर निकलना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन तकरीबन 7 खबरें हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करनी है और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और इसमें से तो बल्कि 1-2 खबरें तो बहुत बड़ा इंकशाफ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ज़रा जो जल्दी जो छोटी खबरें हैं ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमज़ा शहबाज की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि जी उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा, उस सिलसिले में जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके अंदर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मामले के अंदर शायद कोई पेशरफ्त हो जाए। चंद जो रिमार्क्स आए हैं मैं वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप देख लें कि अदालती हुक्म का क्या हाल किया गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि सदर आइन के तहत किसी को जवाबदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वक्त के अंदर फ़ैसला करें और चीफ जस्टिस ने आगे से कहा कि हमने मामला सदर के पास भेजा था लेकिन उन्होंने क्या हशर कर दिया। आप आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं तो पंजाब में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कि कितने दिन से सूबा बगैर वज़ीर आला और काबीना के है, क्या ये सब आइनी है? आपको इसके लम्हे लम्हे का जवाब देना है कि ताख़ीर क्यों हुई है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं। तो अब देखते हैं कि जो फ़ैसला है वो क्या कहता है। और ये मामला वाकई अब काफ़ी दिनों से, मतलब तकरीबन 22-23 दिन हो चुके हैं कि ये मामला फंसा हुआ है और पंजाब के अंदर कोई वज़ीर आला नहीं है। अब देखते हैं कि कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देता है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 3:15 बजे का टाइम है, तो अभी तक तो ये डिसीजन जो है अनाउंस नहीं हुआ। अब देखते हैं कि डिसीजन कब आता है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक और डेवलपमेंट ये भी है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो चूँकि उम्रे पे जाना चाहती हैं और उन्होंने कोर्ट से रब्ता किया कि जी मेरा पासपोर्ट जो है वो वापस किया जाए क्योंकि मैंने उम्रे पे जाना है। कल मैंने इस सिलसिले में एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से एक टेंटेटिव लिस्ट जो है वो सामने आई थी कि जी उसके अंदर इनके कई फैमिली मेम्बर्स के नाम भी थे, उसमें मरियम नवाज़ का नाम भी था। तो उस सिलसिले में पहले एक बेंच बना, उसके अंदर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे, उन्होंने माजरत कर ली तो बेंच टूट गया। उसके बाद दोबारा आज ही एक और बेंच बना इस सिलसिले में, तो एक और जज साहब जो हैं जस्टिस असजद, उन्होंने भी जो है वो माजरत कर ली तो बेंच जो है दोबारा टूट गया। तो 2 बेंच जो हैं वो इस सिलसिले में टूट चुके हैं, बल्कि टोटल 3 बेंच जो हैं वो अब टूट चुके हैं इस सिलसिले में। तो मरियम नवाज़ की रवानगी बताया जा रहा है कि कल शायद उनकी रवानगी है, लेकिन अभी तक उनका पासपोर्ट का मसला जो है वो हल ही नहीं हुआ, तो वो किस तरह ट्रैवल करेंगी देखते हैं। दूसरा, मुझे कई लोगों ने जो है वो ये कहा कि जी ये खबर जो है वो ठीक नहीं है और ये खबर जो है वो इसको डिनाई किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब तक सिर्फ चंद पोर्शंस को डिनाई किया गया है, ओवरऑल पूरी खबर को डिनाई नहीं किया गया। जो टेंटेटिव से मुराद ये होती है मुमकिना तौर पे शायद यही लिस्ट होगी, तो सिर्फ वो है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो सब लोग जो हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं या नहीं। उनमें से 1-2 लोगों ने अलबत्ता अवैस नूरानी साहब ने गालबन इसके ऊपर कह दिया कि जी मैं तो इसके अंदर नहीं जा रहा। और आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट भी किया गया कि जी सहाफ़ी जो है वो कोई हमारे साथ नहीं जा रहे। तो लेकिन बाकी जो पूरी लिस्ट है उसका डिनाइल अब तक नहीं आया। गालबन हुसैन नवाज़ की तरफ से ये कहा गया कि जी मैं पहले से ही जो है वो सऊदीया के अंदर मौजूद हूँ, तो लेकिन अलबत्ता ये जो लिस्ट आई थी इसके अंदर उनका नाम भी आ रहा है। अब मैं ये नहीं जानता कि वहाँ पे जाके इनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया जाता है या नहीं दिया जाता, लेकिन कम्प्लीटली इस लिस्ट को अभी तक मुस्लिम लीग नून ने डिनाई नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर डिनाइल दिया था कि जी कोई सरकारी सतह के ऊपर जो है वो खर्चे नहीं उठाए जा रहे। उनकी जानिब से कहना है कि जी पर्सनल लेवल के ऊपर ये लोग खुद ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये अगर ये कर भी रहे हैं तो इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर जो है वो जिसको सियासी प्रोटोकॉल सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, आखिर उसकी ज़रूरत क्या है। मैं दोबारा वही कहूँगा कि ऑलरेडी IMF जो है से आप पैसे मांग रहे हैं एक जगह पे और दूसरी जगह ये काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के ऊपर जब तनकीद होती है तो फिर सही तनकीद होती है। इसके अलावा एक और ख़बर इसी से जुड़ी ये भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा का हलफ जो है वो कल उठा लेंगे। तो अभी तक तो इस मुल्क में सिर्फ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर थी हिना रवानी खर साहिबा, तो बिलावल भुट्टो के बारे में भी अब ये खबर आ रही है कि कल जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो कराची से आई है। कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है
جہاں پہ بیسکلی چائنیز لینگویج جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اور جامعہ کراچی کے اندر یہ واقع ہے۔ آئی بی اے کی بلڈنگ بھی جو ہے بالکل ساتھ ہی ہے۔ وہاں پہ ایک وین کے اندر آج دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 2 چائنیز ٹیچرز بھی اس کے اندر موجود تھیں۔ کل 4 افراد کے بارے میں یہ بات آئی ہے، اور 3 ٹوٹل چائنیز جو ہیں وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پہ جو ہے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے خود کچھ دھماکہ ہو، لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے بار بار کہ ایک ٹیرر کی ویو دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، یہ بڑا الارمنگ ہے یہ سارا کچھ، کہ چائنیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ چائنیز ورکرز کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے پاکستان کے اندر، مختلف شہروں کے اندر۔ اب یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہے، اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیسکلی ایک اٹیمپٹ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، اور جس طرح یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی بیسکلی سی پیک کے معاملے کو آگے لے جانا چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل کوئی لیک-لسٹر مطلب اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہی تھی، ان کا بھی انٹرسٹ تھا، لیکن اس نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد چائنیز کو یہ پہلی دفعہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 2 ایم این ایز ہیں، عطاء اللہ اور فہیم خان۔ یہ عطاء اللہ اور فہیم خان جو ہیں یہ دونوں افراد وہ افراد تھے جنہوں نے سندھ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ بڑا گیٹ وغیرہ کو بھی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش ہوئی تھی، اور عجیب ایک راؤڈی قسم کا کراؤڈ جو ہے وہ لوگ سندھ ہاؤس کے باہر لے گئے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو ایف آئی آر کٹی تھی، آج اس سلسلے میں ان کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اس سلسلے میں لے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو آگے جو ہے وہ کسی ہائر کورٹ سے کوئی ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن فی الحال ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ اب میرا یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا حق اس لیے نہیں بنتا، میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے بیسکلی ایک ریڈ لائن عبور کی تھی۔ انہوں نے صرف احتجاج نہیں کیا تھا، احتجاج پرامن احتجاج 100 دفعہ آپ کریں، لیکن انہوں نے ایکچولی اس سندھ ہاؤس کا گیٹ ہی توڑ دیا تھا۔ تو اگر اس قسم کی حرکتیں ہونا شروع ہو جائیں، اور یہ سٹنگ ایم این ایز ہیں، اور یہ بائی دا وے فہیم خان جو ہیں یہ وہی فہیم خان ہے جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں پیچھے شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ بھکاری ہیں، یہ سب کے سب بھکاری ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے خوددار ہیں۔ انہوں نے اس قسم کی ایک اوچھی قسم کی ویڈیو بھی بنائی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے۔ تو یہ وہی فہیم خان ہے، آج ان دونوں کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے یہ شیریں مزاری صاحبہ کی جانب سے آئی ہے، وچ از کوائٹ شاکنگ، میں اس کو شاکنگ کا لفظ استعمال کروں گا۔ ان کی ٹویٹ ہے جی، ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں فونز تو پہلے ہی ٹیپ کیے جاتے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ گزشتہ ہفتے کی رات میری رہائش گاہ پر خفیہ آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ نامعلوم افراد، شرارتی لڑکوں، میرا فون نمبر تو ہے تمہارے پاس، رابطہ کر کے پوچھ کیوں نہیں لیتے جو تمہیں چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نیچے جو ہیش ٹیگ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں، مارچ اگینسٹ امپورٹڈ گورنمنٹ، تو انہوں نے بیسکلی یہ ایکوزیشن لگائی ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ رہائش گاہ پر خفیہ آلات نصب کیے گئے ہیں۔ اب یہ خفیہ آلات کب نصب ہوئے، کس نے نصب کیے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، صرف آگے انہوں نے اتنا لکھا جی نامعلوم افراد، شرارتی لڑکوں، صرف یہ اس کا انہوں نے۔ اب یہ نامعلوم افراد کون ہے؟ میرے خیال میں شیریں مزاری صاحبہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ نامعلوم افراد کون ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ خود منسٹر فار ہیومن رائٹس رہی ہوئی ہیں، تو کھل کے نام لے دیں، بتا دیں کہ کس نے کیا ہے یہ، اگر ان کو پتہ ہی ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ یہاں پہ لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ جانتی ہیں کہ کس نے یہ آلات جو ہے نصب کیے ہیں، اور آلات کون سے ہیں، انہوں نے کیا ڈیٹیکٹ کیے ہیں، انہوں نے نکالے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ کس کی جانب سے نصب کیے گئے اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف اتنی چیز جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں کہ فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، اور سابقہ منسٹرز کے بھی کیے جاتے تھے، موجودہ منسٹرز کے بھی کیے جاتے ہیں۔ میری جو چند اپنے انٹیلیجنس سورسز سے جو میری بات ہوئی تھی، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیپ ایکچولی ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیپ اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی، کبھی کوئی ان کو دھمکی نہ دے یا کوئی ایسی بات نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جاتی ہے۔ صرف مقصد جو ہے وہ کبھی جاسوسی نہیں ہوتا کہ صرف جاسوسی اس پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے، ان کی سیکیورٹی کی ریزنز کی وجہ سے بھی یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن خیر اب تو بہت سے طریقے آ گئے ہیں، مطلب بہت سی ایسی ایپس آ گئی ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ اکثر کنورسیشنز کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر شیریں مزاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں تو ایک میٹر آف گریو کنسرن ہے جو انہوں نے بات کہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ میں بھی آتا ہوں، میں عمران خان صاحب کی اسپیچ کے اوپر بھی بعد میں آتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مختلف دفاتر کے باہر جو ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. یہ کال عمران خان صاحب نے دی تھی اور اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. بڑا ہی مایوس کن قسم کا احتجاج تھا. میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے, اس کا 10% بھی نہیں تھے. اور شاید میں آئی گیو دس مارجن ٹو دیم کہ شاید اس کی ایک تو ریزن کہ گرمی بڑھنا شروع ہو گئی ہے, آبویسلی ایک تو گرمی بھی ہے, اور دوسرا روزے کی حالت ہے. روزے کی حالت میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایکچولی احتجاج کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ مطلب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 جلسے ہوئے تھے یہ رات کے وقت ہوئے تھے, وچ از کمپیریٹیولی کولر. لوگ افطاری کر چکے ہوتے ہیں اور جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی وہ رات 9 بجے سے لے کے 12 بجے کے درمیان جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی. تو دیٹ از اسٹل اے کمفرٹیبل ٹائم کہ اس کے اوپر آپ کر سکیں. اس مرتبہ یہ کال جو ہے دوپہر کے وقت دی گئی تھی. دوپہر کے وقت گرمی کے اندر روزے کی حالت میں آبویسلی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں اسی لیے بار بار میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی میں اسلام آباد کی میں کال دوں گا عید کے بعد, تو گرمی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہوگی. ایسی میں آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اوے اینی تھنگ, ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر اتنا جوش و جذبہ ہو کہ وہ آ جائیں, ان کو کوئی ایشو نہ ہو, لیکن مشکل ہوتا ہے احتجاج کرنا. اگر ہو سکتا ہے اف ہی از ایبل ٹو برنگ اپ اے گڈ کراؤڈ, ہیٹس آف ٹو ہم, اچھی بات ہے, احتجاج کریں آپ اپنے رائٹس کے لیے 100 دفعہ احتجاج کریں, یہ آپ کا حق ہے. اچھا جی, آخر میں اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب نے آج پشاور کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹیرین سے خطاب کیا. ان کے ورکر وغیرہ بھی وہاں پہ آئی ایس ایف وغیرہ کے لڑکے بھی آئے ہوئے تھے, تو ان کے سامنے انہوں نے خطاب کیا. کافی حد تک باتیں ریپیٹیٹو تھیں, وہی باتیں کہ جی وہ ہم یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ موبلائز کرنا ہے لوگوں کو, اور امریکہ کے خلاف امریکہ نے جو کچھ کیا ہے ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا, اور لوٹوں کا بھی آپ نے جو ہے وہ لوٹوں کو بھی دیکھنا ہے. انہوں نے نور عالم خان کا ذکر کیا کہ جی نور عالم خان جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح یہاں پہ آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, اپنے حلقے میں کس طرح آئیں گے اور لوگ آگے سے کیا ریاکشن کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ان کی پوری اسپیچ کے اندر جو ایک چیز جس کے اوپر مجھے کافی اعتراض تھا, انہوں نے اپنے ورکروں کو ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے نا تبلیغ کے لیے باہر نکلنا ہے, آپ نے تبلیغ کے لیے باہر نکلنا ہے اور جا کے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ اچھائی اور برائی جو ہے, اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی آپ ان چیزوں کو آپ بیسکلی پولیٹیکل کیمپیننگ کر رہے ہیں, آپ ایک سیاسی کیمپین چلا رہے ہیں, آپ اپنی سیاسی کیمپین کو جو ہے یہ مذہبی رنگ روپ کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. مطلب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ امر بالمعروف کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا کہ جی آپ نیکی اور بدی کے ساتھ ہیں, اور یہی ایک آئیڈیالوجی یہی دی گئی کہ جی ہم نیکی ہیں اور جو ہمارے اگینسٹ ہے وہ بدی ہے. تو آپ کے خلاف کوئی بھی اگر تنقید کر دے صرف اس بنیاد کے اوپر کیونکہ اس نے آپ کے اوپر تنقید کر دی ہے تو وہ برائی کی طرف چلا گیا, وہ بدی کی طرف چلا گیا. آئی مین دس از ناٹ ڈن. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے بھائی ایک آدمی پاک صاف ہوتے ہوئے بھی آپ سے اختلاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ایکچولی کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد جب یہ آپ تبلیغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے ورکر اس لفظ کو سن کے کافی پرجوش بھی ہو جائیں گے اور وہ نکل بھی پڑیں گے اپنے لیڈر کی اس کال کے اوپر, لیکن تبلیغی مائنڈ سیٹ جب دماغ کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو پھر یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اسلام کی راہ کے اوپر کر رہا ہوں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, تو اس سے اگر کسی گلی محلے کے اندر کسی نے کوئی اختلاف کر دیا تو وہ آگے سے کیا ریاکٹ کر سکتا ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ وہ آگے سے کیا بیہیو کر سکتا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کسی گلی محلے کے اندر یا کسی جگہ پہ وہ بیٹھ کے اپیرنٹلی آپ کی بات کے اوپر ہی کہ جی وہ تبلیغ کر رہا ہے, تو تبلیغ کرتے کرتے اگر کسی نے اس کو کہہ دیا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ فراڈ ہے, فار ایگزامپل یہ کہہ دیا کہ بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جو امریکہ وغیرہ کا یہ جو چیز ہے اس کو تو پاک فوج بھی یہ کہہ چکی ہے کہ جناب یہ کسی قسم کی سازش نہیں تھی اور تم جھوٹ بول رہے ہو, تو وہ تو اپنے دماغ میں تبلیغ والا سافٹ ویئر لے کے پھر رہا ہے. تو وہ آگے سے اگر کوئی ایسا ویسا اس نے ریاکٹ کر دیا تو پھر تو عمران خان صاحب نے 27 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی پہلے تو مطلب غداری والا کہ جی جس نے میرے خلاف کوئی بات کی جو کچھ کیا وہ غدار, اور اب اس کے بعد یہ اس کے اوپر یہ جو مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ورکروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. آئی ایم سرپرائز کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں بار بار اپنے ہر ویلاگ کے اندر میں یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں امن سکون چاہیے اس ملک کے اندر, خدا کے لیے بلا وجہ اس طرح کی تفریق پیدا مت کریں. آپ 100 دفعہ اپنے ورکرز کو کہیں کہ جائیں جی جا کے آپ پولیٹیکل کیمپیننگ کریں, گلی محلوں میں جائیں, بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جا کے اپنے اس آئیڈیالوجی کو اپنے بیانیے کو جو ہے پروموٹ کریں, یہ آپ کا بالکل رائٹ ہے, لیکن مذہب کا نام تو خدا کے لیے اس کو مت استعمال کریں. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.